अपने देखने और सुनने वालों को कैनी का और मेरा सलाम। हम आपको बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक ख़ास इतवार के बाद एक पूरे एक हफ्ते में दाखिल हुए हैं, और ये जो 7 दिन होंगे हमारे आने वाले, इनमें बहुत से वाक़यात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगियों से जुड़े हुए हैं, और हम इन पे बड़ी तफ़सील से तो शायद हम नहीं बात कर सकते, लेकिन हम जितना भी हो सकेगा हम बात करेंगे। और आज का जो ख़ास इतवार है, ये इतवार इसको हम खजूरों का इतवार कहते हैं। गो के ये रोज़ों का छठा इतवार है, लेकिन इसका नाम खजूरों के इतवार से इसे याद किया जाता है। और उसके लिए इसकी ख़ास एक अहमियत है, वो हम जब हम इस पे बात करेंगे तो। लेकिन उससे पहले आप ज़रा देखें कि आज की जो अंजीलें भी हैं वो ज़रा बड़े ध्यान से देखने वाली हैं। हम उन तमाम अंजीलों पे बात नहीं करेंगे जो आज की तिलावतें हैं, उन पे हम बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ़ खजूरों के इतवार पे बात करेंगे और उसी की अंजील पढ़ेंगे। खजूरों के इतवार से मुताल्लिक़ जो अंजील है वो पढ़ेंगे। लेकिन उसके साथ जो दूसरी तिलावतें हैं और जो दूसरी अंजील है, वो हम आपको बताएँगे। वो आप अपने तौर पे पढ़ें और देखें कि वो क्या है। उन पे हम बात यूहन्ना की इंजील के मुताबिक हम मुबारक जुम्मे के रोज़ उस पे हम बात करेंगे। तो तिलावतें ले लीजिए। सबसे पहले है इंजील की तिलावत। लूका की इंजील उसका 19वां बाब 28वीं से 40वीं आयत तक। और पहली तिलावत है यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 50वां बाब 4 से 7वीं आयत तक। और इनके दरमियान जो ज़बूर है वो ज़बूर नंबर 21 है। और दूसरी तिलावत है पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका 2 बाब 6 आयत से लेके 11वीं आयत तक। अब देखें, जो इंजील आपने अपने तौर पे पढ़नी है वो बहुत तवील इंजील है, और वो यूं है। लूका की इंजील उसका 22वां बाब 14वीं आयत से शुरू करके आप 23वां बाब मुकम्मल करेंगे, 23वें बाब के आखिर तक। ये यीशु के दुखों की और वो तमाम रुदाद है जिससे यीशु गुजर के सलीब पे अपनी जान देता है। तो ये आप अपने तौर पे ज़रूर पढ़िएगा। मैं इस वक्त जो पढ़ने लगा हूँ वो लूका की इंजील उसका 19वां बाब और 28वीं आयत से लेके 40वीं आयत तक। तो उसमें यूं लिखा है, और जब वो ये बातें कहकर यरूशलेम की राह लेके आगे आगे चला, और ऐसा हुआ कि जब उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है बैतफिजे और बैतनिया के नज़दीक पहुंचा, तो अपने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल कर लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि ये क्यों खोलते हो, तो उससे यूं कहना कि खुदावंद को दरकार है। भेजे उन्हें जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। और जब गधी का बच्चा खोलने लगे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को दरकार है। और उसे यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो कोहे जैतून के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मोजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, खुश होकर बुलंद आवाज से यूं कहते हुए खुदा की तमजीद
کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر سلامتی اور عالم بالا پر جلال۔ اور اس ہجوم میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا کہ اے استاد اپنے شاگردوں کو جھڑک، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ بھی رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، یہ کوہ زیتون سے یروشلم کا جو فاصلہ ہے تقریباً یہ 2 میل کا فاصلہ ہے، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پاشکا کی عید منائی جا رہی تھی اور منانے کی تیاریاں کی جا رہی تھی اصل میں۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ جب پاشکا کی عید منائی جاتی، ایون آج بھی، آج کے زمانے تک، کہ پوری دنیا سے جو یہودی تھے وہ اکٹھے ہو کے وہاں پہ آتے ہیں اور اس عید کو مناتے ہیں۔ اب وہ عید، پاشکا کی عید، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا تھی۔ وہ عید ہے کہ جب اسرائیلی ملک مصر سے غلامی سے نکل کر اپنی نجات کی طرف، اپنی آزادی کی طرف پہنچتے ہیں، کیونکہ خدا نے ان کی جو تکلیفیں تھیں وہ سنی، اس نے ان کا چلانا اور رونا سنا، اور وہ خود زمین پہ اترا اور اس نے موسیٰ کو تیار کیا کہ وہ اس کے لوگوں کو مصر سے نکال کر اس ملک میں لے کے آئے جہاں، جو وہ اس کو بتائے گا، جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ یہ جو عید ہے، یہ یہودیوں کی زندگی میں بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری اور خاص سمجھی جاتی ہے، اور اس حوالے سے اس کو بڑے بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے، اور ہر خاندان چاہتا ہے کہ وہ قربانی جو ہے وہ خداوند کے حضور پیش کرے۔ اور قربانی کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک برہ، ہر کوئی 1 سال جس کی عمر ہوتی ہے، اور وہ برہ، اور وہ بالکل بے عیب ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی علامت نہیں ہوتی جس سے کہ وہ ظاہر کیا جائے کہ وہ زخمی ہے یا کچھ ایسے۔ وہ بالکل پاک ہوتا ہے ایک قسم سے، اور وہ خداوند کے حضور اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ ہے، ایسی روایت ہے، دیکھیں یسوع جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے جب موریہ کی پہاڑیوں پہ جاتا ہے، تو وہاں بچہ پوچھتا ہے، اسحاق پوچھتا ہے کہ باپ برہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ خدا مہیا کرے گا۔ دیکھیں، یہ بڑی وہ ایک علامتی بات ہے کہ وہ اس وقت کہی گئی کہ خدا مہیا کرے گا۔ اور آج کیا ہوتا ہے کہ جس طرح اسرائیلیوں میں جب یہ پاشکا کی عید کے لیے وہ، یا اس سے پہلے جب وہ برہ لے کے جاتے ہیں قربانی کے لیے، تو باقاعدہ اس برے کو بڑا تیار کیا جاتا ہے، بڑا خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور بڑے ڈھول اور کیا ہے، بڑے سازوں کے ساتھ اور گیت گاتے ہوئے اس کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ ان کی روایت ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع گدھی کے بچے پہ سوار جب وہ یروشلم کی طرف جاتا ہے، تو لوگ اپنے کپڑے جو ہیں وہ سڑکوں پہ بچھاتے ہیں، اور وہ ہوشانہ ہوشانہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہوشانہ لفظ ہے، یہ عبرانی میں اس کا مطلب ہے کہ اے خدا ہمیں بچا، خدا بچانے والا، یا اس میں بچانے کا ایک ہے خاص لفظ ہے، یا آپ کہیں کہ ایک ایسی اصطلاح ہے بچانا جو بڑی پرمانی ہے۔ اب یہ جو تھا کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے ہوشانہ ہوشانہ،
کہ خدا ہمیں بچا ہے، خدا بچا۔ تو یہ جو فریسی تھے، آپ نے سنا کہ وہ یسوع کو کہتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کو کہو کہ وہ یہ ایسے نہ کہیں، کہ یہ جو نعرہ ہے یہ نعرہ نہ لگائیں۔ فریسی جو تھے یہ بڑے بدبخت لوگ وہ تھے جو رومیوں کے ساتھ ان کا بڑا گٹھ جوڑ تھا۔ ویسے تو اور بھی تھے، فقیوں میں بھی تھے، اور سردار کاہنوں کا بھی ان کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ ان سے، لیکن وہ پھر بھی بڑے محتاط تھے۔ لیکن فریسی جو تھے یہ بڑے ان کے ہمدرد تھے، ان کے سہولت کار تھے، اور وہ جب یسوع کے شاگرد اور لوگ جب یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مبارک ہے وہ، کہ ہوشانہ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے، تو یہ جو ہوشانہ کا نعرہ تھا، وہ فریسی جو ہیں وہ رومیوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں یہ بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، یہ باغی ہیں، اور یہ جو شخص جو ان کی رہنمائی کر رہا ہے، وہ تو پہلے ہی شروع سے یسوع کے خلاف تھے، اور وہ ان کو اکسا رہا ہے کہ وہ اب اس وقت پلاطوس جو تھا وہ یہودیہ کا گورنر تھا، اور فریسیوں کا رومیوں سے اس قسم کی بات کرنا اور اس کو یہ جتلانا یا یہ جتانا کہ یہ دیکھو یہ اب بغاوت پہ اتر آئے ہیں، اور یہ شخص جو ہے ان کو بغاوت پہ آمادہ کر رہا ہے، اور وہ اصل میں یسوع کے خلاف ایک ایسا مقدمہ کھڑا کرنا چاہتے تھے کہ جس کے حوالے سے کہ وہ یسوع کو گرفتار کروا سکیں اور اس کو مروا سکیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں جب اسرائیلی اپنے برے کو لے کے جاتے ہیں اور اسی طرح اس کو ذبح کرتے ہیں، اور یہاں پہ یہ ایک برہ آیا ہے جو کہ اسرائیلی جو ہیں نہ جانتے ہوئے بھی، اور اسرائیلیوں کے کچھ لوگ نہ جانتے ہوئے بھی وہ اس برے کو، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ یہی وہ برہ ہے جو خدا نے مہیا کیا ہے اور جن سے ان کی نجات جو ہے وہ منسوب ہے، اور خاص طور پہ نجات۔ دیکھیں، اب یہ جو وہ سمجھتے نہیں تھے کہ یہ یسوع جو ہے یہ اصل میں وہ تاریخ کا، وہ ساری پیشن گوئیوں کا، وہ صحیفوں کا وہ خلاصہ ہے، اس کی تکمیل ہے۔ وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے، وہ تو اس کو مروانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان کی جو طاقت تھی، جو ان کی حاکمیت تھی، وہ اس کو چیلنج کرتا تھا، وہ اس پہ سوال کرتا تھا، اور وہ غریبوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، وہی غریب جن کا یہ لوگ خون چوستے تھے۔ اب یہ برہ جو ہے وہ برہ، اور یہ برہ یعنی یسوع مسیح وہ برہ جو قربانی کے لیے اب یروشلم میں داخل ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ خدا نے یہ برہ مہیا کیا، اور وہ اس وقت یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، اور لوگ اس کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، اس کے لیے اس کا استقبال کر رہے ہیں بڑی گرم جوشی سے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو چند دنوں کے بعد کہیں کہ اس کو صلیب دے، اس کو صلیب دے۔ کیسی عجیب بات ہے! اس لیے یہ جو اتوار ہے، کھجوروں کا اتوار جسے ہم کہتے ہیں، اس کو ہم اس لیے یاد کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یسوع جو ہماری نجات کی خاطر جو مرا، جو اس نے دکھ اٹھائے اور یہ ساری چیزیں ہوئی، پھر جی اٹھا۔ یہ جو یسوع ہے، جس وقت وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے، تو یہ اس برے کی طرح ہے جو قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جو قربانی کے لیے جا رہا ہے۔ کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ، لیکن ہم آج اس لیے جانتے ہیں کہ جب ہم صحیفوں کو پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے یہ انجیل ہے، اس میں دیکھتے ہیں اور یسوع کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ یہی ہے وہ برہ، کس طریقے سے خدا نے شروع سے لے کے اس دن تک جب وہ یروشلم میں داخل ہوتا ہے، کس ترتیب سے نبیوں کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ یسوع ہی وہ برہ ہے
جس کی قربانی دی جانے والی. اب دیکھیں یہاں پہ کافی علامتیں ہیں، جیسے کھجوروں کی علامت. یہ کھجوروں کی علامت جو ہے، یہ پہلے زمانے میں اس کو فتح کا نشان اور اس کو سلامتی کا اور امن کا نشان بھی سمجھا جاتا تھا. تو یسوع جب داخل ہوتا ہے تو وہ کھجوروں کی ڈالیاں لے کے اس کا استقبال کرتے ہیں. اس میں دوسری چیز ایک اور ہے کہ وہ گدھی کا بچہ جو ہے، دیکھیں یہ بڑا ایک اس میں زکریا کی کتاب میں، زکریا نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ صادق ہے، وہ مخلص ہے، وہ حلیم ہے، اور گدھے بلکہ گدھی کے بچے پہ سوار ہے. یہ حلیمی کی سب سے بڑی علامت کہ یسوع جو ہے وہ بادشاہ ہے جو کہ گھوڑوں یا رتھ یا جبر کی علامت نہیں ہے، وہ حلیمی کی علامت. وہ حلیم ہے، وہ مخلص ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. وہ گدھی کا بچہ جو علامت ہے، وہ گھوڑے کے مقابلے میں ایک بڑا حلیم جانور ہے. وہ گھوڑے پہ سوار کیوں نہیں ہے، لیکن یہی تو وہ بات تھی، یہی تو وہ اختلاف تھا، یہی تو وہ سوچ تھی جو یہودی کہتے تھے کہ المسیح جو ہے وہ تو بڑی فوج لے کر گھوڑے پہ سوار آئے گا. وہ یہ گدھی کے بچے پہ یہ ہمارا بادشاہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو بادشاہ وہ تھا جو حلیمی اور مخلصی اور جسے کہتے ہیں کہ جو وہ اس کا صادق ہونا جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس گھڑ سوار اور وہ زبردست اور جابر المسیح سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا. وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے. یہ صرف دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ جو حلیمی ہے، عاجزی جو ہے، وہ یسوع کی زندگی، وہ یسوع تھا. وہ مارنے والا نہیں، جبر کرنے والا نہیں، وہ کوئی ایسا حاکم نہیں. وہ تو ایسا حاکم ہے جو گدھی کے بچے پہ سوار ہے، حلیم ہے، اور جو دلوں پہ حکومت کرتا ہے، جو دلوں پہ راج کرتا ہے، جس کو لوگ پیار کرتے ہیں، جس سے خوف نہیں کھاتے. یہ اس گدھی کے بچے کی جو علامت ہے وہ اس حلیمی کے لیے اس یسوع کو ظاہر کرتی ہے جس کا ذکر جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں کیا گیا. دوسری چیز، پہلے آپ نے وہ کھجوروں کا بھی دیکھا، گدھی کا بچہ بھی دیکھا، اور اس کے بعد یہ جو نعرے تھے ان کے، یہ نعرے تو بہت پہلے سے، اور یہ جو ایک پورا عمل ہے، یہ جلوس کی شکل میں اور کھجوروں کی ڈالیاں لے کے، یہ پرانے زمانے میں جب بادشاہ فتح کر کے آتے تھے، اور داؤد کے لیے بھی ایسے ہے. اور آپ نے یہ مکابین کی جو کتاب، اس میں جب وہ شمعون جو ہے ان کا بھائیوں میں سے جو ایک بیٹا تھا، وہ جب فتح کر کے آتا ہے تو کس طرح اس کا استقبال کیا جاتا ہے. تو یہ وہ بادشاہوں کی علامت ہے کہ بادشاہ جب فتح کر کے جب آتے تھے، یسوع دلوں کو فتح کر کے جب یروشلم میں داخل ہوتا ہے تو لوگ اس کا ایسے نہ انجانے میں، ان کو نہیں پتا کہ یہ بادشاہ کون بادشاہ اور کیسا بادشاہ ہے، وہ اس کا استقبال کرتے ہیں. اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہم اس کو کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیں، یسوع جاتا ہے، یروشلم میں جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ قربان ہونے جا رہا ہے. وہ یسوع کو پتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا. اب ہمیں بھی پتا ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ قربانی کے لیے جا رہا ہے وہاں قربان ہونے. اب ایک تو ہے کہ قربانی ہو جاتی، لیکن اس قربانی تک، اس کے اینڈ تک، اس کے انجام تک پہنچنے کے لیے جو تکلیفیں ہیں جو یسوع سہتا ہے وہ بڑی خوفناک ہیں. ہم تو پڑھ لے ہیں، ہم نے تو پڑھ لیا، ہمیں پتہ لگ گیا کہ کیا ہوگا. لیکن وہ جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیا بھید ہے، کہ یسوع کیسے وہ برا ہے جو ان کے لیے، ان کے گناہوں کے لیے اپنی جان دے رہا ہے. دیکھیں، آج کے دن ہمیں ضرور اپنے اپنے گرجوں میں جانا چاہیے اور ہمیں یسوع کا وہاں استقبال کرنا چاہیے.
گو ہم شاید یسوع کو دیکھیں گے نہیں، لیکن ہم یہ ضرور محسوس کریں گے کہ کس طریقے سے لوگوں نے اس کو وہاں پہ اس کا استقبال کیا، ہم اس کا استقبال کریں۔ لیکن میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ اچھی چیز وہ یہ ہے کہ آج کے دن چلیں کلیسیا نے اگر یہ دن مقرر کیا ہے تو ہم اس کو استعمال کریں، اس کا استعمال کریں اور اس کا جائز فائدہ اٹھائیں کہ یسوع کو آج ہم گرجے میں جیسے ریسیو کرتے ہیں، جیسے اس کا استقبال کرتے ہیں، آئیے ہم اپنے دلوں میں بھی اس کا استقبال کریں۔ اور جس طرح یسوع، دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ یسوع جب یروشلم میں داخل ہوا اور وہ کس لیے جا رہا ہے وہاں، کیسے دکھ تکلیف اور سب کچھ ہے، اور کون لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد جس کو وہ جو اسے پکڑ لیں گے۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہم یسوع کو اپنے دل میں جب آج لے کے آئیں، وہ جب ہمارے دلوں میں داخل ہوتا ہے وہ بادشاہ، تو ہم اس کو کتنے ہمارے جو ہمارے دل کے ہمارے ارادے ہیں، ہم کیا کچھ کرتے ہیں، جھوٹ ہے، سچ ہے، ظلم ہے اور لالچ ہے، خود غرضی ہے، یہ جو سارے ہمارے آپ کہہ لیجئے کہ جو خیالات ہیں، یہ ایک قسم کے وہی لوگ ہیں جنہوں نے یسوع کو صلیب دیا تھا۔ ہمارے اندر بھی وہ سب لوگ موجود ہیں جنہوں نے یسوع کو مصلوب کیا، یسوع کو دکھوں سے آشکار کیا، دکھوں سے اس کو دوچار کیا۔ ہم اپنے ان تمام ارادوں کو، ان تمام چیزوں کو ان پہ غور کریں۔ جب یسوع ہمارے دلوں میں آتا ہے، کیا ہم اس کو اسی طرح تکلیف دے کے اس کو مصلوب کرتے ہیں؟ کیا ہماری یہ خود غرضیاں، ہماری لالچ، ہمارے گناہ، ہماری بدیاں جو ہیں، اور ایک دوسرے سے نفرت اور حسد جو ہے، کیا یہ اس کے لیے وہی کچھ نہیں ہے جو جس طرح ان لوگوں نے یسوع کو تکلیف دی؟ تو ہم سوچیں آج کہ جب ہم یسوع اب آتا ہے تو ہم ارادہ کریں، ہم ارادہ کریں اور پشیمان ہوں کہ ہم نے کس طرح یسوع کو دکھ دیا۔ اپنی اس پشیمانی کی وجہ سے، جیسے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، ہم مانیں اور خدا سے معافی چاہیں کہ خدا ہم سے یہ جو سب کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہم نے، یہ جو ہمارے گناہ ہیں، ہمارے خیالات ہیں، ہماری سوچ ہے، ہمارے کام ہیں، ہمارے ارادے ہیں، یہ تمام کے تمام جن کی وجہ سے یسوع کو ہم نے مصلوب کیا، یسوع کو دکھ دیا، آج ہم توبہ کرتے ہیں کہ ایسے ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے، ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں تاکہ یسوع کو وہ تکلیف نہ پہنچے جو اس کو یروشلم میں داخل ہونے کے بعد جن تکلیفوں سے وہ گزر کے صلیب تک پہنچا جہاں اس نے اپنی جان دی۔ دیکھیں وہ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ ہم بھی اپنے دلوں میں انجانے میں یا جانے میں ہم کرتے ہیں، اور ہم یسوع کو مصلوب کرتے ہیں۔ تو آج جو وقت ہے یہ سوچنے کا ہے کہ ہم اس وقت کو اور اپنے دلوں کے اندر آج اس وقت یہاں دیکھیں کہ کیا ہے، ہم کیسے ہیں، اور ہم توبہ کریں۔ دیکھیں وہ نجات جو اسرائیلیوں نے اس وقت پائی، ان کے لیے نجات کے کیا معنی تھے کہ وہ بس مصریوں سے رہائی پا کے ان کی غلامی سے نکل آئے۔ آج ہم گناہوں کی غلامی سے نکل کے جس نجات پہ، جس کا مطلب ہم سمجھتے ہیں جو نجات ہماری ہے، ہماری نجات اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے کہ ہم گناہوں کی غلامی میں رہیں اور ہم ان سے نجات نہ پائیں۔ لیکن ان سے نجات پانے کے لیے یسوع نے تو اپنی جان دے دی۔ اب یہ ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے، ہماری پشیمانی کہاں ہے، ہم کتنے شرمندہ ہیں اپنی ان تمام چیزوں سے کہ ہم اپنا ارادہ کریں کہ آئندہ ہم ایسے نہیں کریں گے۔ ہماری نجات اس میں، دیکھیں یسوع کے مرنے سے نجات تو مل گئی، لیکن ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بہت قیمتی چیز لیتے ہیں، رکھتے ہیں، اس چیز کی حفاظت کی جانی چاہیے، ورنہ وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ہماری نجات ہمیں مل گئی، اب ہمیں اس نجات کی حفاظت کرنا ہے اور مسلسل حفاظت کرنا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ اور اس کے لیے آج کے دن ہمیں ضرور
اپنے اپنے گرجوں میں جائیں اور ان عبادتوں میں شریک ہوں، اور یسوع کے ان دکھوں اور تکلیفوں پہ غور کریں، اور اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہماری زندگیوں میں جو چیزیں ہیں وہ کیسے یسوع کو دکھ دیتی ہیں، اسے دوبارہ مسلوب کرتی ہیں، اور ارادہ کریں کہ ہم ایسے نہیں کریں گے، اور خدا سے مدد مانگیں کہ وہ ہمیں طاقت دے، ہمارا ایمان مضبوط کرے، ہمارے ارادوں کو مضبوط کرے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔